बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख अबू अल-फजल अहमद बिन कासिम बखरादी से मनकूल है। इन्होंने कहा कि शेख मही अलाउद्दीन सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उम्दा और कीमती लिबास पहनते थे। एक रोज मेरे पास आपका खादम सोना ले आया और कहा कि एक ऐसा कपड़ा दो जो कि 1 दिनार फी गज से कम या ज्यादा ना हो। मैंने इसको दे दिया और दरियाफ्त किया कि ये किसके लिए ले जाते हो। इसने कहा कि अपने सरदार शेख महली अलाउद्दीन सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के लिए। मैंने दिल में कहा कि शेख ने खलीफा के लिए भी कोई कपड़ा न छोड़ा। ये बात अभी मेरे दिल में आई ही थी कि मैंने अपने पाँव में एक कील गड़ी हुई देखी। इसके डर से मैं बेताब हो गया। लोग जमा हो गए कि इसे मेरे पाँव से निकाले, मगर वो ना निकाल सके। मैंने कहा कि मुझे उठाकर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ले चलो। जब मुझे आपकी खिदमत में ले गए तो आपने मुझसे फरमाया, ऐ अबू अल फजल, तुम हम पर दिल से क्यों एतराज करते हो? इज्जत परवरदिगार की कसम, मैंने कभी महंगा लिबास न पहना। यहाँ तक कि मुझको कह गया कि तुमको हमारे हक की कसम है, तुम ऐसा कमीज पहनो जिसकी कीमत 1 दिनार फी गज हो। ये कफन है और ये 1000 मौत के बाद है। फिर आपने मेरे पाँव पर हाथ फेरा, तब वो कील निकल गया और दर्द खत्म हो गया। सुभान अल्लाह। वल्लाह मुझे मालूम नहीं कि कहाँ से वो आई थी और किधर चले गई। मैं इस वक्त चलने फिरने लग गया। सुभान अल्लाह। तशरिया सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के महबूब तरीन वली अल्लाह है, इसलिए शेख अहमद ने दिल में आपके लिबास पर एतराज किया। तभी इन्हें सजा मिली जो गलती के इतराफ करने के बाद माफ कर दी गई। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के इस फरमान के ये हमारा कफन है जो 1000 मौत के बाद है से मफहूम ये है कि औलिया कामिल अपने खल्क पर अल्लाह ताला की तजल्लियात बर्दाश्त करते हैं, जबकि तजल्ली का एक पर तो कोई तूर को रेजा रेजा कर देगा। लिहाजा इन तजल्लियात को बर्दाश्त करना मौत से कम नहीं। सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ख के बयाबानों में 25 साल तक मुजाहरात व रियाजत करके नफ्स से कली तौर पर आजाद हो चुके थे और हर काम अल्लाह ताला की जान से करते थे। लिहाजा कीमती लिबास भी अजान इलाही से पहना। जैसे अबू अल फजल ना समझ सके और एतराज कर बैठे तो लोग सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शान अक़दस में जानबूझकर गुस्ताखी करते हैं और तौबा नहीं करते। इनका क्या हाल होगा? बेशक तशरिया सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझसे कहा जाता है कि ऐ अब्दुल कादिर, मेरे इस हक की कसम जो मेरा तुझ पर है, ना कुछ कहता हूँ। इस बात से मैं वाजिब हो गया कि वो कीमती लिबास सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने पहना वो बहकुम इलाही था। सुभान अल्लाह। शेख ताहिर बिन मोहम्मद मखरज दानारी रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि वो फरमाते हैं कि मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हाजिर हुआ। मैंने आपसे सुना के फरमाते हैं कि मेरा कलाम इन लोगों के कानों तक पहुँचता है जो मेरे मजलिस में कोह खौफ से हाजिर होते हैं कि कदम हवा पर होते हैं और इनके दिल हुजूर अक़दस में होते हैं। खरीफ है कि इनकी टोपियां और जेब अल्लाह व जल के ज्यादा शौक की वजह से जल जाएं। आपके साहबजादे सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक इस वक्त मैस के पास अपने वालिद माजिद के कदमों में बैठे हुए थे। उन्होंने अपना सर उठाया, फिर इनको गशी आई और इनकी टोपी और जेब में आग लग गई। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह नीचे उतरे और आग बुझाए और फरमाया, ऐ अब्दुल रज़्ज़ाक, तुम भी इनमें से एक हो। तशरिया मैं शाह अबू अल माली रहमतुल्लाह अलैह से फरमाते हैं कि इस वाक़े के बाद लोगों ने सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया कि ये क्या मामला था। आपने फरमाया कि जब मैंने सर उठाकर देखा तो पूरे खला को अल रजाब अल गैब से भरा पाया और सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वाजिब मुबारक और तवज्जो से इनकी ये हालत थी कि कोई नारा मार कर हवा में उड़ जाता था और कोई जमीन पर गिर जाता था। सुभान अल्लाह। पीरों के मीर पीरों के पीर सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह अन्हा एक मर्तबा बाज फरमा रहे थे,
آپ کے مجموعے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ اس مجموعے میں ایک بد یہودی بھی موجود تھا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ معراج مصطفیٰ کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت معراج کو تشریف لے کر گئے، عرش معلیٰ پر گئے، جنت دوزخ کو ملاحظہ فرمایا اور ساتویں آسمان کی سیر کی، اللہ سے ملاقات کی۔ یہ بات سن کر یہودی کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بابا تو جھوٹ بول رہے ہیں، کیوں نہ کہ ساتویں آسمان کی دوری یہاں سے اگر کوئی تیز رفتار گھوڑا دوڑ کر جائے تو وہ 25,000 سال کے بعد پہنچے گا، تو وہ کیسے کوئی ایک ہی وقت میں معراج کو جا سکتا ہے؟ وہ بہت غصہ ہوا اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مجموعے سے اٹھ کر چل دیا۔ جب وہ گھر کی جانب جا رہا تھا تو راستے میں ایک ماہی گیر مچھلیوں کو بیچ رہا تھا۔ اس یہودی کو وہ مچھلیاں بڑی پسند آئیں۔ اس نے دل میں خیال آیا کہ میں ان کو لے جا کر ابھی بنا کر کھاؤں گا، اور اس نے مچھلیوں کو لے لیا اور گھر کی جانب چل دیا۔ گھر پہنچے کے بعد بیوی سے کہا کہ تم ان مچھلیوں کو بناؤ، میں ابھی نہا کر آتا ہوں۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، آپ نہا کر آؤ، میں مچھلیوں کو بناتی ہوں۔ وہ بد یہودی تالاب کی جانب چل دیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں اس کے دماغ میں بس یہی ایک بات تھی کہ لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں۔ اتنے میں تالاب آ گیا اور اس نے اپنے کپڑے نکالے اور تالاب میں ڈبکی لگا دی۔ جب وہ اس نے اپنا سر پانی سے باہر نکالا تو وہ حیران رہ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ جس جگہ پر وہ تالاب میں نہانے کے لیے گیا تھا وہ جگہ ہی نہیں، وہ ایک ایسی جگہ پر ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اور نہ کبھی سنی تھی۔ اور پھر جب اس نے اپنے بدن کی جانب نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہے کہ میں تک لڑکا تھا لیکن اب لڑکی میں تبدیل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت رویا، پریشان ہوا، حیران رہ گیا، اور جب اس نے اپنے کپڑوں کی جانب دیکھا تو وہاں پر کپڑے بھی موجود نہیں تھے۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ میں لڑکی بن چکا ہوں اور میرے پاس جسم چھپانے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ پھر تالاب سے نکل کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ ادھر سے بادشاہ کے لڑکے کا گزارا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی درخت کے پیچھے بنا کپڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی چادر کو اتارا اور اس کی جانب پھینک دیا اور کہا کہ تم اس سے اپنا جسم ڈھانپ لو۔ جب اس نے اپنا جسم ڈھانپ لیا پھر بادشاہ کا لڑکا اس کو اپنے ساتھ لے کر محل میں گیا اور اس بادشاہ کے لڑکے نے اس سے شادی کر لی، کیوں نہ کہ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت بن چکی تھی۔ پھر اس کے بعد میں اس کے یہاں 11 بچے پیدا ہوئے جو کہ سب لڑکے ہی ہوئے تھے۔ وہ ہر وقت پریشان رہتی تھی، کیوں نہ کہ وہ اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں ہمیشہ سوچتی رہتی تھی کہ میں پہلے کیا تھی اور اب کیا ہو گئی ہوں۔ ایک دن محل کی عورتوں نے اس سے کہا کہ بہن، تم ہمیشہ پریشان بیٹھی رہتی ہو، چلو ہم تالاب پر چلے نہانے اور وہاں خوب مزے کریں گے۔ ان عورتوں کے زیادہ کہنے پر وہ بھی ان کے ساتھ چلے دی اور تالاب پر پہنچی گئی۔ اس بار جب وہ نہانے کے لیے تالاب کے اندر گئی اور اس نے ڈبکی لگائی اور پھر جب اپنا سر پانی سے باہر نکالا تو کیا دیکھتی ہے کہ جہاں پر پہلے اس نے ڈبکی لگائی تھی یعنی اب وہ اپنی گاؤں کی جگہ پر واپس آ چکا ہے۔ اب وہ اور حیران و پریشان ہو گیا، سوچتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔
پھر اس نے جلدی سے تالاب سے نکل کر اپنے کپڑوں پہنے اور گھر کی جانب چل دیا۔ جب گھر پہنچے تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیوں نہ کہ اس کی بیوی مچھلیوں کو ہی بنا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی بیوی نے صرف ایک مچھلی بنا پائی۔ اس نے غصے میں اپنی بیوی سے کہا کہ تم ابھی تک مچھلیوں کو لے کر بیٹھی ہو، کتنا عرصہ بیت گیا؟ تو اس نے کہا کہ اس میں میری کوئی خطا نہیں ہے، آپ ہی جلدی نہا کر واپس چلے آئے۔ جب اس نے اتنا سنا تو وہ زمین پر گر گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھے تو 12 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے۔ یہودی نے کہا ہاں میں سچ بول رہا ہوں، اور اس نے قسم کھانا شروع کر دی اور سارا واقعہ بیان کر دیا کہ میں جب تالاب پر نہانے کے لیے گیا تھا اور تالاب سے میں نے اپنے سر کو جب باہر نکلا تو میں لڑکی بن چکا تھا، اور پھر بادشاہ کی لڑکی نے مجھ سے شادی کی اور میرے یہاں 11 بچے پیدا ہوئے، اور پھر جب میں دوبارہ سے اس تالاب پر نہانے کے لیے گیا اور میں نے اپنا سر جب تالاب سے نکالا تو پھر میں اپنی پرانی حالت میں واپس آ چکا تھا۔ یہ بات سب سن کر بد یہودی کی بیوی نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کسی ولی کی شان میں گستاخی تو نہیں کی؟ تو اس یہودی نے کہا کہ میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی محفل میں موجود تھا اور حضرت مہراج مصطفیٰ کا ذکر بیان کر رہے تھے، میں نے اس کو جھوٹ سمجھا اور یہ دل میں خیال آیا کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں وہاں سے چل آیا۔ جو پھر اس کی بیوی نے جب اتنا سنا تو اس نے کہا کہ جاؤ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے معافی مانگو، کیوں نہ کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ جو بات بھی کہتے ہیں حق بیان کرتے ہیں۔ وہ بد یہودی فوراً بھاگتا ہوا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ اب وہ پریشان رہ گیا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ جو واقعہ بیان کر رہے تھے، یعنی مہراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واقعہ ہی بیان کر رہے ہیں۔ وہ بد یہودی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ممبر کے پاس گیا اور رو رو کر کہنے لگا کہ حضور آپ سچ فرما رہے ہیں اور اس کی تصدیق میں کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج ایک وقت میں کیا 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اس بد یہودی نے اپنا سارا واقعہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو سنایا، اور اس کے بعد میں عرض کرتا ہے کہ حضور مجھ کلمہ پڑھا کر اپنے سلسلے میں داخل کر لیجئے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی، بے شک جب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے ایک قافلے کے ساتھ بغداد شریف کو گیا تو جب ہم پہنچے تو 60 ڈاکو قافلے کو لوٹنے کے لیے آئے۔ سارا قافلہ لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو نے میرے قریب آ کر کہا، بیٹا تمہارے پاس کیا کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو نے کہا وہ تم نے کہاں رکھے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ دینار میرے جیب میں سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو آپ کی سچی بات کو مذاق سمجھتا ہوا چلا گیا۔ پھر دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی آپ سے ایسے ہی سوال کیا۔ آپ نے اسے بھی پہلے کی طرح جواب دیا اور وہ بھی اس بات کو مذاق سمجھتا ہوا چلا گیا۔ جب تمام ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے میری داستان سنی اور مجھے سردار کے پاس بلایا گیا۔ سب کے سب ڈاکو مال بانٹنے میں مصروف ہو گئے اور ڈاکوؤں کے سردار نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بیٹے تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے سردار سے کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ سردار نے حکم دیا کہ آپ کی تلاشی لیا جائے۔ جب تلاشی لی گئی تو واقعی آپ کے پاس 40 دینار نکلے۔
آپ کی ریاست بازی دیکھ کر سردار نے حیرانی میں ڈوب کر آپ سے سوال کیا، بیٹا تمہیں سچ بات کہنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے والدہ نے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، اور میں نے والدہ سے اس بات کا وعدہ کیا تھا۔ سردار نے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ یہ بچہ اپنی والدہ سے کیے ہوئے وعدے سے منکر نہیں ہوا، میں نے تمام عمر اپنے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ اس وقت ڈاکوؤں کا سردار اپنے 60 ڈاکوؤں سمیت آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر خلقہ اسلام میں داخل ہو گیا اور لوٹا ہوا مال بھی سب کو واپس کر دیا۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔